से अंबिया घिर चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन हुसैन सबका है एक सिलसिले का आज पहला एक प्रोग्राम है जिसमें हम बात करेंगे बहुत सारे मौज़ूआत पे और इमाम हुसैन के हवाले से, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से और करबला हमें क्या पैगाम देती है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। साथ साथ मैं बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और जिनके बहुत सारे इल्म व फ़ज़ल से हम फ़ायदा उठाएंगे और इस्तिफ़ादा करेंगे, बहुत सारी मालूमात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही इल्मी शख्सियत और अपने इल्म के हवाले से अगर इनकी बात की जाए तो बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे मसाइल जो यकीनन बहुत मुश्किल हैं, उनको बड़े सहल अंदाज में बताती भी हैं। और साथ साथ जब बात आती है करबला की तो एक नए अंदाज़ में फ़लसफ़ा करबला और हयात इमाम हुसैन के हवाले से अगर गुफ्तगू हो तो मैं समझती हूँ कि ये अपने इस इल्म में यकता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और ये अयाम यकीनन बहुत मसरूफ़ हैं और इन अयाम में आपका हमारे साथ होना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। जज़ाकल्लाह। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारी सी और नन्ही ऐसी मनक़बत ख्वां, नुहा ख्वां जिनके हवाले से मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि ये बहुत ही दिल से और बहुत ही अक़ीदत से पढ़ती हैं, बहुत ख़ूबसूरत खुशगुलू हैं और इसके साथ साथ जो अक़ीदत रखती हैं अहले बैत से और जो मोहब्बत रखती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने से, उसका एक जज्बा नज़र आता है। और कहते हैं कि जिस कौम के नौजवान इतने पुरअज़्म और इतने बेहतरीन जज्बे के साथ हों तो उस कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत नन्ही सी नुहा ख्वां सानी ज़हरा। शुक्रिया सानी। वालेकुम अस्सलाम। आप आई हमारे पास, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में और यकीनन हम आपसे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नजराने अक़ीदत आप जो पेश करेंगी वो सुनेंगे। अच्छा सरवत साहिबा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज 8 मुहर्रम की निस्बत है और 8 मुहर्रम की निस्बत जब होती है तो हमारे और आपके दिलों में एक ही नाम आता है और वो है गाज़ी का, हज़रत अब्बास अलमदार का। हालांकि जब हम करबला की गुफ्तगू करते हैं तो हर मौके पर, हर मंज़र में हज़रत अब्बास हमें नज़र आते हैं। इब्तिदा से लेके मदीने से रवानगी, एक अहम किरदार उनका, एक मशावरत उनकी जिस तरह रही इमाम हुसैन के साथ, वो सारे मामलात, वो मोहब्बत, वो उनसियत, वो अतात, एक मजमुआ नज़र आता है वफ़ा का जो हज़रत अब्बास अलमदार की शख्सियत में है। कुछ जब बात होगी हज़रत अब्बास की तो मेरा ख़्याल है कि मौला का ज़िक्र हो और उनकी वालदा माजदा का, बीबी उम्मुल बनीन का ज़िक्र ना हो तो ज़िक्र अधूरा है। कुछ चाहूँगी कि उनकी शख्सियत के हवाले से आप कुछ हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिना, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये जो आपकी ट्रांसमिशन है, अज़ीम मुहर्रम ट्रांसमिशन, यकीनन ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं और आप ताज़ियत और तसलियत पेश कर रहे हैं। इसलिए कि सबसे पहले क्योंकि सानी ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना ये चाहती हूँ कि आज के इस दौर में हम देखते हैं कि तमाम दीगर जो मज़ाहिब आलम हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका नौजवान, उनका यूथ उनकी इबादत गाहों में नहीं जाता। आज हिंदुओं के मंदिर वीरान पड़े हैं, आज ईसाइयों के चर्च में सिर्फ चंद बूढ़े बैठकर बेरू बेरस्म रस्मी इबादत कर रहे हैं और उनका नौजवान नहीं होता। आज सिखों के गुरुद्वारे वीरान पड़े हैं नौजवान नस्ल से, वहाँ पर चंद बूढ़े मौजूद हैं। लेकिन मैं दावत आम देती हूँ कि आ जाओ हुसैनी दरसगाह में। इस हुसैनी दरसगाह में बच्चा भी मौजूद है, बूढ़ा भी मौजूद है, जवान भी मौजूद है, नौजवान भी मौजूद है, औरतें भी मौजूद है, मर्द भी मौजूद है। ये बता रहे हैं कि मौत के सैलाब में हर खुश को तर बह जाएगा,
ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظیم شخصیت کے متعلق بات کی۔ میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر بات کرنے سے پہلے آپ کا سوال جس رخ پہ جا رہا تھا، میں بی بی ام البنین کے عظیم شخصیت پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت بی بی ام البنین وہ ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئی ہیں تو آپ کے والد حضرت حزام بن خالد کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ تو اس زمانے کے سفر جو کہ کئی مہینوں پہ محیط ہوا کرتے تھے، تو حضرت حزام بن خالد ایک رات سفر میں سو رہے تھے اور آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی بزرگ ہستی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو مروارید ہے اس کو کیا تم فروخت کرو گے؟ حضرت حزام بن خالد کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے اپنے جو قافلے میں انٹلیکچوئل سے دانشور تھے ان سے مشورہ کیا، کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محسوس کیا ہوتا ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹی عطا فرمائے گا اور اس بیٹی کی وجہ سے تم بہت عز و شرف حاصل کرو گے، بہت بزرگی حاصل کرو گے۔ اور جب حزام بن خالد واپس آئے تو اس کے بعد اس بچی کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے جناب فاطمہ رکھا۔ قبیلہ بنی کلاب کی شہزادی ہونے کی حیثیت سے آپ کا نام فاطمہ کلابیہ قرار پایا۔ اچھا، اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ کلابیہ عقد کے سن و سال تک پہنچی تو یہ وہی زمانہ تھا کہ جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے عقد کے لیے کسی خاتون کو تلاش کر رہے تھے۔ جناب مولا کائنات نے حضرت عقیل سے فرمایا، کہا کہ اے عقیل، کسی ایسے بہادر خاندان کے، شجاع خاندان کی ایسی خاتون کو تلاش کرو کہ جن کا قبیلہ وفاداری میں بے مثل ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مولا کائنات جیسی ذات گرامی اور حضرت عقیل جیسا اس سے مشورہ کریں، اور حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صفات میں میں کیا کہوں کہ علی مومنوں کے مجمع میں ہو تو امیر المومنین کہلائیں، علی متقین کی بزم ہو تو امام المتقین کہلائیں، علی بہادروں کے درمیان میں آئے تو شیر خدا کہلائیں، علی سرزمین عرب پر آئے تو امیر عرب کہلائیں، علی رسول کے گھر میں جائیں تو داماد پیمبر کہلائیں، علی بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج پیمبر کہلائیں، زوج بنت پیمبر کہلائیں، اور علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی رسول نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب جو ایک مرتبہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، مولا کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی جیسا حقیر کیڑا وہ ایسے ایک قطار میں نظم و ضبط کے ساتھ گزر رہا ہے کہ مولا کے ساتھی دیکھ کے حیران رہ گئے۔ کہا کہ مولا، چیونٹی جیسا حقیر کیڑا اور کتنے نظم و ضبط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ وہ ایک لائن میں سفر کر رہا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ علی وہ بندہ خدا امیر المومنین ہے کہ جو ان میں سے یہ بھی بتا سکتا ہے کہ نر کون سے ہیں اور مادہ کون سے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک قطار دو قطاروں میں تبدیل ہو گئی۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عقیل سے مشورہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عقیل انساب عرب کے ماہر تھے، وہ عرب جو کہ انسان تو انسان جانوروں تک کا شجرہ رکھا کرتے تھے، تو حضرت عقیل کیونکہ انساب عرب کے ماہر تھے لہٰذا ان سے مشورہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ مولا کائنات یہ چاہتے تھے کہ جیسی تمنا میرے دل میں ہے ویسے ہی تمنا عقیل کے دل میں پوری ہو جائے، یعنی اگر حضرت عباس مولا کائنات کے گھر میں پیدا ہوئے تو ادھر عقیل کے گھر میں مسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عباس کربلا میں لشکر شہیدی کے علمدار بنے تو مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام بنے۔ اور جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں تو دو نشانیاں ان دونوں شہیدوں کی ملتی ہیں، یعنی کوئی مجلس، کوئی عزاخانہ، کوئی جلوس، کوئی عزاداری ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر علم حضرت عباس علمدار موجود مکمل ہی نہیں ہے، اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ اور بالکل ویسے ہی کہ جب مجلس تمام ہوتی ہے تو
جب السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر زیارت پڑھی جاتی ہے تو وہ سنت اور روایت ہے امام حضرت مسلم بن عقیل کی. تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عقیل گئے عقد کا رشتہ لے کر, عقد کا پیغام لے کر حضرت حزام بن خالد کے پاس. حضرت حزام بن خالد نے فرمایا, کہا کہ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں, خانہ ایک جگہ سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں, اور آپ کا گھر ہدایت کا گھر ہے, آپ کا گھر رسالت کا گھر ہے, آپ کا گھر امامت اور شریعت کا گھر ہے, کیا ہماری بیٹی آپ کے گھرانے کے اصولوں پر پورا اترتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عقیل نے فرمایا کہ علی امیر المومنین کی نگاہ ان تمام چیزوں پر ہے. اور اس کے بعد حضرت حزام بن خالد نے وہی جواب دیا جو کہ آج ہمارے ناظرین میں ہر ایک کو جواب دینا چاہیے, کہ حضرت عقیل سے حزام بن خالد نے کہا کہ میں اپنی زوجہ سے پوچھوں اور اپنی بیٹی سے پوچھوں تو جواب دے دوں. اور اسلام دیکھیں کتنا لبرل ہے, جس کو ہم بہت ہی کنزرویٹو کہتے ہیں. بالکل. اور حضرت حزام بن خالد جب آئے ہیں تو آپ نے حجرے کے دروازے پر, اپنی زوجہ کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ابھی اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں, مگر آپ نے اندر کا عجیب منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کہ حضرت سمانہ جو کہ جناب فاطمہ کلبیہ کی والدہ ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی بیٹی کی زلفوں میں شانہ کر رہی ہیں. اچھا. اور بیٹی فرما رہی ہیں کہ اماں جان رات میں نے کچھ عجیب خواب دیکھا ہے, اماں جان اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ماں نے پوچھا کہ بیٹی تم نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت فاطمہ کلبیہ نے کہا کہ اماں جان میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع و عریض باغ میں موجود ہوں, اور اس وسیع و عریض باغ میں جس میں خدا کی لامتناہی قوتوں کا میں مظاہرہ دیکھ رہی ہوں, کہ اچانک میری نظر اس باغ کو دیکھتے دیکھتے آسمان پہ چلی گئی. اور آسمان میں نے دیکھا کہ ستاروں سے بھرا ہوا ہے, اور اس میں جو سب سے روشن چاند جسے کہتے ہیں وہ اتر کر آسمان سے میری آغوش میں آ گیا, اور اس کے پیچھے پیچھے جو 3 سب سے روشن ستارے تھے وہ بھی میری آغوش میں آ گئے. اماں جان اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ این اس وقت حزام بن خالد داخل خیمہ ہوئے اور کہا کہ علی امیر المومنین کے عقد کا پیغام آیا ہے. اور اس کے بعد اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا میں نے کیا اپنی بیٹی کو ہم اس گھر میں جو کہ رسالت کا, امامت کا, شریعت کا گھرانہ ہے, اس گھرانے میں بھیج سکتے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کلبیہ کی والدہ نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو توحید پروردگار پر پالا ہے, رسالت محمد مصطفیٰ کی تعلیم دی ہے, ولایت علی امیر المومنین کی تعلیم دی ہے. آپ بے فکر رہیے, اس لیے کہ میری بیٹی تمام تر اس گھرانے کے ادب اور آداب جانتی ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب دونوں گھرانوں کی مرضی ایک ہو گئی تو وہ عقد کی تاریخ آئی کہ جب مولائے کائنات دولہا بن کر حضرت فاطمہ کلبیہ کے گھر گئے, اور فاطمہ کلبیہ دلہن بن کر مولائے کائنات کے گھر میں تشریف لائیں. مگر کیا عظیم المرتبت یہ بی بی نظر آتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آ کر گھر کی دہلیز کو بوسہ دیا اور کہا کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس گھر کی کنیز بنا کر بھیج دیا کہ جس گھر میں میری شہزادی مخدومہ کونین جناب فاطمہ سید نساء العالمین رہا کرتی تھی. اور اس کے بعد گھر میں داخل ہوئی اور کسی سے پوچھا کہ حسن اور حسین کہاں ہے؟ حسن اور حسین ان دنوں تب کے عالم میں گرفتار تھے اور وہ اپنے حجرے میں موجود تھے. اور جناب مولائے کائنات کی زوجہ, ہمارے یہاں اگر کوئی دوسری شادی کر لے تو قیامت آ جاتی ہے, اور نہ جانے وہ اگلی ماں کیسی ثابت ہوگی ان بچوں کے واسطے. لیکن شہزادی کونین کے گھر میں یہ خاتون کچھ ایسے آئیں اور اس طریقے سے جناب حسن اور حسین کی تیمارداری میں مصروف ہوئیں کہ جناب امام حسن اور امام حسین کو اندازہ تک نہیں ہوا کہ یہ ان کی ماں ہے یا کوئی اور ہے. تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. کہتے ہیں کہ بہترین مائیں بہترین فرزند اور بہترین اولاد کو تربیت دے سکتی ہیں. تو جب ماں کی یہ شخصیت ہے تو پھر حضرت عباس کے کیا کہنا اور کیا ان کی دیکھیں ام البنین بی بی کی عظیم شخصیت ہے. ہم اس عظیم شخصیت کو اس مختصر سے پروگرام میں نہیں کور کر سکتے, شخصیت کو بیان ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ مولائے کائنات ابھی بیٹوں کی ماں نہیں بنی ہے. لیکن ایک مرتبہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جناب فاطمہ کلبیہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے میرے اصل نام یعنی فاطمہ سے مخاطب نہ کیا کیجئے. مولا نے پوچھا کیوں؟
کہا کہ اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو میری بیوی یعنی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے بچے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، ماں کا نام وہ چوکنا ہو جاتے ہیں. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت انہیں ام البنین کا لقب اور خطاب دیا. ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. اس وقت ابھی تک بیٹے ہوئے نہیں تھے، بیٹے پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن ام البنین کا لقب اور خطاب مل رہا ہے. اور معصوم کی نظر ہے نا. ہاں، سن 26 ہجری ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں خود مولا کائنات کو انتظار ہے، خود چشم فلک کو انتظار ہے، خود دعائے مشکل کشائے عالم کو انتظار ہے، خود جناب سیدہ عالم کو انتظار ہے کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ جب حضرت عباس علمدار کی ولادت ہو گئی. اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس سے پہلے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے نام پر اس فرزند کا نام رکھا اور امام عالی مقام کی آغوش میں دے دیا. سبحان اللہ. یہ ذکر جو ہے مولا کے ظہور کا، ولادت کا، میرا خیال ہے کہ اس کی ہم ذرا تفصیل میں جائیں اور اس سے آگے کی طرف بڑھیں. اور ایک میں چاہوں گی کہ اس دوران ہم بیچ میں ثانیہ زہرا سے کچھ گلہائے عقیدت یہ پیش کریں گی حضرت عباس علمدار کے حوالے سے. غازی کے حضور کچھ کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے، کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جمع کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جمع کا، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. بہت خوبصورت کلام اور بہت پرسوز کلام. ناظرین اس کلام کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور مزید گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. مومنون گئے اشقیاء میں وارث انبیاء گھر چکا ہے. مومنون گئے
اشقیاء میں وارث انبیاء گھر چکا ہے. پرعزم ہے لہجہ تو خطابت ہے جلالی، پرعزم ہے لہجہ تو خطابت ہے جلالی، عباس کے یہ نام کی طاقت کا اثر ہے. ڈاکٹر ثروت عسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ثانیہ زہرا بھی موجود ہیں. حسین صاحب کا ٹرانسمیشن میں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے. ظہور کی بات ہو رہی تھی، حضرت عباس کی ولادت کا وقت آ گیا، پھر اس سے آگے کا سلسلہ میرا خیال ہے آپ. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی مولا کائنات اور جناب ام البنین کے گھر میں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس بچے کو سب سے پہلے مولا حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا. عباس کی پہلی غذا حسین کا لعاب دہن قرار پائی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نام عباس رکھا. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا کہ بابا کیا یہ وہی میرا بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہاں بیٹی، بے شک یہ تمہارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ آغوش میں حضرت عباس کو لیے ہوئے کچھ چپکے باتیں کر رہی ہیں. مولا کائنات مسکرا دیے، کہا کہ زینب ابھی تو عباس پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو زندگی پڑی ہے، پھر تم ان سے کوئی بات کر لینا، ابھی تم ان سے کیا کلام، کیا گفتگو، کیا راز و نیاز کر رہی ہو. حضرت زینب کبریٰ نے کہا کہ بابا جان میں اماں کا سلام کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تمہارا وہ بھائی پیدا ہو جس کا نام عباس ہے تو اسے میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. تو کیا مرتبہ ہے حضرت عباس کا کہ جناب فاطمہ سلام کہہ کے گئی ہیں. بے شک حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت ہے. حضرت عباس مدینے میں دو ہی جوان تھے جن کے باہر بغیر نقاب کے نکلنے پر پابندی تھی، ایک حضرت علی اکبر اور ایک حضرت عباس. اس لیے کہ جب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر خانوادہ بنی ہاشم سے نکلا کرتے تھے، محلہ بنو ہاشم سے، تو لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. لوگ بازاروں میں اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے اور گھر جا کر بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ آج ہم نے عباس کی زیارت کی ہے، آج ہم نے علی اکبر کی زیارت کی ہے. تو حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت ہے، اور اس عظیم شخصیت کو بیان کرتے ہوئے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یوں تو ہر جوان اپنے خاندان کے لیے آنکھوں کا تارا ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت عباس کو محبتوں اور چاہتوں سے گوندا گیا ہے. آپ کے خمیر کو جتنی محبتیں، جتنی چاہتیں حضرت عباس علمدار کو ملی ہیں، واقعی کربلا کے بعد بھی اور واقعی کربلا سے پہلے بھی، اور واقعی کربلا کے بعد تو بہت زیادہ ملی ہے. آج بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو حضرت عباس علمدار کے ذریعے امام حسین علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. اور جب ہم وہ زیارات پڑھتے ہیں، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارثہ ہو، تو وہ اس کے اندر ایک جملہ ہمیں بڑا معنی خیز ملتا ہے کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عباس علمدار کی زیارت میں کہ السلام علیکہ یا مطیع اللہ ورسول والامیر المومنین، یعنی آپ اللہ کے مطیع ہیں، آپ رسول کے مطیع ہیں اور علی امیر المومنین کے مطیع ہیں. یعنی حضرت عباس علمدار کو عبد صالح کا لقب دیا گیا ایک معصوم امام کی جانب سے، اور اللہ کے اور رسول کے اور علی امیر المومنین کے اطاعت گزار کا لقب دیا گیا. حضرت عباس علمدار کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کربلائے معلی نہ جا سکے اور وہ اس کے دل میں تمنا ہو کہ وہ کربلائے معلی ایسا بہت ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے اور جا نہیں پاتے کہ وہ کربلائے معلی کی زیارت کرے، تو وہ حضرت عباس سے منت مان لے. اچھا، ان کے وسیلے سے کہ میں روضہ امام حسین علیہ السلام میں جا کر ایک زیارت وارثہ ہدیہ کروں گا. کیا معجز نما شخصیت ہے. اور حضرت عباس علمدار پروردگار عالم ہم سب کو کربلا معلی کی زیارت پہ لے جائے. جب ہم کربلا کی سرزمین پر جاتے ہیں تو ایک جانب امام حسین علیہ السلام کا روضہ اور دوسری جانب حضرت عباس علمدار کا روضہ، اور بیچ میں بین الحرمین ہے، یعنی دونوں جانب دونوں بھائیوں کے روضے چمک رہے ہیں. اور حضرت عباس کا روضہ عجب شان و شوکت کا روضہ ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ واقعی
کربلا کے بعد امام سید سجاد جب لوٹ کر مدینہ واپس آئے تو لوگ آیا کرتے تھے مدینہ اور بیرون مدینہ کے، اور وہ لوگ جب آیا کرتے تھے تو کیونکہ لوگوں نے محسوس یہ کیا کہ حضرت عباس کا نام آیا اور امام سید سجاد اٹھ کر کھڑے ہوئے. اچھا، لوگوں نے کہا کہ اچھا کیا واقعی ایسی بات ہے. اب دوسری مرتبہ آزمانے کے لیے حضرت عباس کے ذکر کو چھیڑا. مولا امام سید سجاد دوبارہ تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہوئے. تیسری مرتبہ پھر چھیڑا. چوتھی مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز کیا حضرت عباس علمدار کے ذکر سے. تو مولا امام سید سجاد نے رو کر کہا کہ ہمیں تم آزماؤ نہیں، اگر تم قیامت تک میرے چچا حضرت عباس کا تذکرہ کرتے رہو گے تو میں قیامت تک تعظیماً کھڑا ہوتا رہوں گا. حضرت عباس علمدار کی ذات گرامی یہ تھی. کیا ذات گرامی ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جس طرح امام حسین کا ابتدا جیسے ان کے گود میں آئے، پہلی غذا ان کا لعاب دہن، لیکن مستقل پھر آگے نظر آتا ہے کہ یہ محبت مستقل جاری ہے. ایک بانڈنگ ہے، ایک عجیب طرح کی محبت ہے، ایک الگ ہی کیفیت ہے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے جذبات لمحوں میں سمجھ بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہر وقت تیار بھی ہیں، موجود بھی ہیں. بچپن بھی حضرت عباس کا اسی محبت میں گزرا کہ وہ دیوانے ہیں امام حسین کے، ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے ہیں، بھائی کو فالو کر رہے ہیں. میں ایک بات عرض کرنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ نے محبت کا نام لیا. محبت تو بہت سارے لوگوں میں ہوا کرتی ہے، لیکن حضرت عباس کو عباس کس نے بنایا؟ کیا اس لیے کہ وہ مولا کائنات کے فرزند تھے؟ نہیں جناب، علی کے تو اور بھی فرزند مقتل کربلا میں موجود تھے. حضرت عباس کو عباس کس نے بنایا؟ کیا وہ بی بی ام البنین کے فرزند تھے؟ بی بی ام البنین کے اور بھی بیٹے موجود تھے کربلا معلیٰ میں. حضرت عباس کو عباس بنایا کمال اطاعت نے، ادب نے. صحیح، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو جب ہم کمال اطاعت کی بات کرتے ہیں، کمال ادب کی بات کرتے ہیں، تو حضرت عباس علمدار پر اطاعت بھی ختم تھی اور ادب بھی ختم تھا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام ابھی حضرت عباس چھوٹے سے ہیں، مگر کیونکہ بابا نے مانگا تھا کربلا کے لیے، حضرت عباس بچپن سے اس بات کو سنتے چلے آ رہے تھے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر واقعات کربلا بیان ہوا کرتے تھے. اور چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. یعنی جناب فاطمہ زہرا کے دور سے، زندگی سے کربلا کے واقعات کا تذکرہ اس گھر میں ہوا ہی کرتا تھا اور تربیت ہوا کرتی تھی. تو جناب حضرت عباس علمدار کی نظر ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر ہوا کرتی تھی، اور کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ مولا کی زبان پر کوئی لفظ آئے اور میں اسے پورا نہ کر سکوں. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زینب کی خدمت میں حضرت عباس پہنچے. حضرت زینب نے دیکھا کہ بھائی جو ہے وہ نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں. کہا کہ عباس آنکھوں کو بلند کرو. عباس آنکھوں کو بلند نہیں کر رہے. کہا کہ عباس آنکھوں کو بلند کرو. اب جو عباس نے آقا زادی کی جانب دیکھا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں. کہا کہ عباس کیا وجہ ہے، آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ کہا کہ آقا زادی میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں. کہا کیوں نہیں سوئے؟ کہا اس لیے کہ ایک مسجد کوفہ میں میرے بابا جب خطبہ دے رہے تھے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر پیاس کے آثار نمودار ہوئے. میں دوڑ کر گیا کہ ان کے لیے پانی لے کر آؤں، مگر کوزہ تھا، مجمع بہت زیادہ تھا، بیچ میں پھنستے ہوئے جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہنچے تو اس کوزے میں سے پانی چھلک چھلک کے گر چکا تھا، ختم ہو گیا، اور وہ کوزہ خالی تھا. تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ عباس جس طرح سے آج تم نے پوری محنت کی ہے حسین تک پانی پہنچانے کی، بالکل ایسے ہی ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تم پوری محنت کرو گے مگر حسین تک پانی نہ پہنچا سکو گے. تو حضرت عباس علمدار نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں کسی وقت سو رہا ہوں اور میرے مولا کو پیاس لگے،
لہٰذا میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا ہے. کیا بس جناب بات ہے. زینب کبریٰ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بابا کی خدمت میں لے کر آئیں اور کہا کہ بابا جان آپ نے کس منزل کا تذکرہ کیا ہے, عباس سے سونا چھوڑ دیا ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ عباس وہ وقت بہت دور ہے ابھی, جب نہ میں ہوں گا نہ حسن ہوگا, جب کربلا کا واقعہ ہوگا تب یہ وقت ہوگا کہ تم حسین کے لیے پانی پہنچانا چاہو گے مگر نہیں پہنچا سکو گے. سبحان اللہ, کیا اطاعت ہے. وہی بات آپ کی کہ محبت لفظ غلط ہے, مختصر ہے, اطاعت ہے, ایک الگ فرما برداری ہے, ایک احترام کا جذبہ ہے, اور اس احترام, اطاعت, محبت, فرما برداری ان سب کو اکٹھا کر کے اگر کوئی نام بنتا ہے تو وہ حضرت عباس کا نام بنتا ہے, جو ہم کہتے ہیں وفاؤں کے بادشاہ ہیں. اور لفظ وفا منسوب ہی ان سے ہو چکا ہے کہ ہم اگر وفا کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی اس لفظ کے ساتھ ہی پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے, پہلا نام حضرت عباس کا آتا ہے. حضرت عباس علمدار کے 2 القاب بہت مشہور ہیں, ایک وفادار اور دوسرے علمدار. یعنی امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر جنگ میں لشکر رسول کے علمدار رہے, مگر اس کے باوجود حضرت علی کو علمدار کا لقب نہیں ملا, اور حضرت عباس صرف ایک دوپہر میں چند گھڑی لشکر حسین کے علمدار رہے, مگر اتنا شاندار لقب علمدار کا ملا کہ آج بھی جب بھی کوئی علمدار بنتا ہے تو وہ غازی عباس علمدار کا علم اٹھاتا ہے. مطلب منسوب ہو گیا یہ لقب علمدار کا عہدہ, یہ عہدہ منسوب ہو گیا ہے حضرت عباس سے. وہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ حضرت علی بہت ساری جنگوں میں اور ان جنگوں میں فتوحات بھی رہی ہیں, بالکل ہر جنگ فتح کی ہے. حضرت جعفر طیار رہے, سپہ سالار رہے, لیکن کبھی کسی کے لیے علمدار کا لفظ نہیں رہا. علمدار کئی افراد, اور کتنا بڑا واقعہ ہے خیبر کا کہ جس میں علم خاص طور پہ دیا گیا, لیکن حضرت عباس کی اپنی ایک شخصیت ہے. اور حضرت عباس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے حضرت زینب کی بات کی, ایک وہ بھی خوبصورت رشتہ ہے کہ ایک بہن کے ساتھ جو محبت, اطاعت, اب ان کی عزت کتنی ہے کہ وہ بہن کی طرف جو ہے ان کے سامنے, جیسے آپ نے بھی بات کی, نگاہ وہ تو ایک تکلیف میں بھی نہیں اٹھا رہے, لیکن وہ ویسے بھی بڑی فرما برداری سے رہتے تھے. عباس اوج حق بھی غرور انام بھی, یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی, حسن فروغ صبر نصیر امام بھی, بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی. عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا, شبیر فخر کرتے تھے اور زینب کو ناز تھا. یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بڑی ڈھارس تھی حضرت عباس علمدار سے, اور جب بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کسی کو بلایا تو حضرت عباس کو بلایا کہ ماں جائے حسین تک میرا یہ پیغام دے دو, اور حضرت عباس علمدار اس پیغام کا جواب لے کر جب واپس آئے تو وہ بھی جناب زینب کبریٰ تک پہنچانے والے حضرت عباس علمدار ہیں. تو حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت ہے, یہاں تک کہ جب حضرت عباس علمدار جانے لگے ہیں مقتل کربلا کی جانب, تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے تمام بیبیوں کو اکٹھا کیا, کہا کہ 28 رجب کو مدینے سے چلتے ہوئے میں نے تمہارے پردوں کی ضامنی لی تھی, اب میرا عباس جا رہا ہے, میں اس پردے کی ضمانت کو واپس لیتی ہوں. تو یعنی عباس کے دم سے ایک عجب جناب زینب کو ایک عجب ڈھارس تھی, ایک عجب ڈھارس نظر آتی ہے جناب زینب کے دل میں. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ عباس کو سننے کے لیے نہ کسی شاعر کے مرثیے کی ضرورت ہے, نہ کسی ذاکر کے مصائب کی ضرورت ہے, عباس کو صرف امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے سننا چاہیے کہ جب عباس گھوڑے سے نیچے گرے ہیں تو حسین کہتے ہوئے چلے خیمے سے کہ عباس تم نے میری کمر توڑ دی. عباس جس کا پردیس میں برابر کا بھائی دنیا سے چلا جائے اس کا کیا عالم ہوگا. اور حضرت عباس کے سرحانے جب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو امام عالی مقام بیٹھ گئے, پوری نگاہوں میں تاریخ وفا گھوم گئی. عباس کی کل ایسے ولادت ہوئی تھی, عباس کا لعاب پہلی غذا میرا لعاب دہن قرار پایا تھا, عباس کا نام بابا نے یوں رکھا تھا,
عباس کو بہن زینب نے یوں سلام کہلایا تھا، دہراتے چلے گئے ذہن، پوری تاریخ وفا بالکل، آنکھوں میں گھوم گئی، اور کہا کہ عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کروں، اور حضرت عباس نے کہا کہ میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے، مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا، اور بھائی نے بھائی کی زیارت کی، اور بھائی کے زانوں پر بھائی کا دم نکل گیا۔ بالکل، بہت ہی کربلا کی جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو ہمارے اختیار میں بہت سارے جذبات اور معاملات نہیں رہتے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ یہ ننھی ذاکرہ ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت نوحہ خواں ہیں اور بہت عقیدت سے ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ثانیہ زہرا۔ ثانیہ زہرا، میں چاہوں گی آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان کے شان میں ان کے حضور نذرانے عقیدت پیش کریں۔ گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کر وہ بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی یہ ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اسے بے جرم و خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین۔ جزاک اللہ، بہت زیادہ پرسوز کلام تھا آپ کا، اور اسی کلام کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید گفتگو۔ مومنون گئے اشقیاء میں، وارث انبیاء گھر چکا ہے،